हम डिफेंस मैकेनिज्म, मदाफियती निज़ाम, उससे ताल्लुक पढ़ रहे हैं। इसमें अक्सर एक बिट टीआरटी में भी पूछा जाता और टेट में भी पूछा जाता। ये क्या है? इंसान के तर्ज अमल, इंसान के बर्ताव, इंसान के रवैये का अंदाज जो हम अपनी बेहतर मदाफियत के लिए इख्तियार करते हैं, मदाफियती निज़ाम कहलाता है। मदाफियती निज़ाम का एक आइडिया जो है वो नफ्सियाती शख्सियत के तनाजर में, नफ्सियाती तहलीली नजरिए में आया है, जिसको सिगमंड फ्राइड ने इड ईगो सुपर ईगो से समझाने की कोशिश की। सिगमंड फ्राइड का ख्याल है कई जो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो उमूमन इंसान की लाशऊरी की वजह से होते हैं। कहने का मतलब ये है, हम ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इंटेंशनली इख्तियार नहीं करते, सिचुएशन के हिसाब से वो चीजें करना पड़ता। जैसा पहला डिफेंस मैकेनिज्म है डिनाय करना, तरदीद करना, हकीकत को तस्लीम नहीं करना। दूसरा है जिसको हम रिग्रेशन बोले, एक्टिंग चाइल्डिश, अवध कर जाना, वापस लौट आना। क्या है ये रिग्रेशन? यानी हम कोई एक काम कर देते हैं, उसके अंजाम को फेस नहीं कर सकते, तब बच्चों जैसा बर्ताव करते, तो इसको बोला जाता रद्द अमल का नशोनुमा, साबिका दौर की जानिब लौटना है, पुरानी आदतों पर अमल करना है, या मसाइल ना हल करने की सूरत में बच्चों जैसा बर्ताव करना। तो ये है रिग्रेशन, अवध कर जाना, वापस जाना। तीसरा है रिप्रेशन, इंटेंशनली फॉरगेटिंग, जबरी फरामोशी। इसके माने हैं नाखुशगवार वाकयात को जबरदस्ती भूलना या जज्बात को दबा देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। इसकी सराहत सिगमंड फ्राइड ने बहुत ही तफसीली अंदाज में की। पहली चीज तो रिप्रेशन का ताल्लुक उसने बतलाया इंसान पैदाइश से मौत तक जितने भी वाकयात होते हैं या वाकयात से गुजरते हैं, तमाम के तमाम को अपने लाशऊरी दिमाग में महफूज रखता है। जब वक्त गुजरने के बाद अगर उसको, जैसा बचपन में लोग ये माँ बाप ये बोलते, बेटे तुम बचपन में बहुत सताए, बेटे बचपन में तुम गिरने से ये मार लगा, ऐसा क्या, मुझे जर्रा भी याद नहीं है। तो लाशौरी हालत में, दिमाग की लाशौरी हालत में हर एक इंसिडेंट रहता। ये जो रिप्रेशन का जो मामला है, इसके लिए ये बोला कि ये इंसान जबरदस्ती भूलना चाहता है ऐसी चीजों को जो वो सोच नहीं सकता, वैसे इंसिडेंट हो गए, ऐसी चीजों को जो एक लॉन्ग पीरियड में तालीम के अमल के दौरान वो ये देख रहा है कि मेरे साथी जो भी है वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, तग़ज़िया वश ग़िज़ा खा रहे हैं, हम किसी मजबूरी से हमें वो चीजें नहीं मिल रही, कमतर चीजें मिल रही। ये चीजें बच्चा देखता है, माँ बाप कोशिश कर रहे लेकिन वो लेवल तक नहीं पहुंच सक रहे। तो ये जिंदगी में ये चीजें चलती रहती है, तमाम चीजें देखते रहे। फिर सटन एज में उसके कुछ जज्बात होते, मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी उनके जैसा दिखूं, मेरे जज्बात भी ये है, मैं एक आइडियल बच्ची से शादी करूं, मैं ऐसा कमाऊं, ऐसा, ये भी एक किस्म है। लेकिन ये चीजें नहीं होती।
جب آدمی باشعور ہونے کے بعد کمانے کے قابل ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، تب تک اس کی عمر گزر جاتی. ویسے وقت کیا کرتا وہ؟ اپنی خواہشات اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتا. تو وہ اس کے دبے ہوئے جذبات ہیں. بولتا کہ بیٹے ہم کو اس زمانے میں وہ چیزیں نہیں ملی، ہماری وہ خواہش تھی، اب تم کرو. یہ ایک ٹائپ ہے ریگریشن کا. اور ایک چیز ریپریشن کا. اور ایک چیز کیا ہے؟ ناخوشگوار واقعات. اگر مجھے معلوم ہے میرے والدین ہیں، سرٹن ایج پر ہے، تو مجھے ایک آئیڈیا رہتا اگر یہ علیل ہو گئے، بخار آ گیا، دماغی فالج ہوئی، فلاں ہوگی فلاں ہوگی، تو مجھے ایک آئیڈیا رہتا یہ ایک سڈن ایج پر پہنچ گئے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا اور دماغ ہمارا قبول کرنے تیار ہوتا. نہیں انوانٹ ہم سوچ نہیں سکے. ہمارے سامنے مثال کے طور پر آج کل یہ جو آپ ڈس آرڈر، جو ماحول کا جو ڈس آرڈر دیکھ رہے، طوفان آ رہا، گھر ڈوب جا رہا، پانی دریا وغیرہ، یہ جو جتنی چیزیں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آپ دیکھ رہے، اس سے جو تباہی ہو رہی، سپوز کسی وجہ سے یہ تباہی ایک فرد کے آنکھوں کے سامنے اس کا گھر اور اس کے بچے چلے جاتے ہیں، تو وہ تو غم بہت ہی ہوتا. لیکن اللہ تعالی کی تمام نعمتوں میں یہ ایک نعمت بھی ہے، بھول. آہستہ آہستہ وقت کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی کمی واقع ہوتی. لیکن یہ چیزیں وہ سوچا نہیں تھا. اگر ماں باپ یہ کئی دنوں تک قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی یاد کرتے، ارے اس زمانے میں وہ انسیڈنٹ ہوا تھا نا، بولتے جس کو یاد آتا اور تمام چیزیں اس میں چلا جاتا. تو یہ کیا ہے؟ اس نے ان چیزوں کو دبا دیا تھا، ریپریشن دبا دیا تھا، انٹینشنلی بھول گیا تھا. اگرچہ کہ وہ بھولنا نہیں چاہ رہا تھا، بھول گیا تھا مطابقت کے لیے. یا میں عنفوان شباب میں یہ کام کرنے والا تھا لیکن میں نہیں کر سکا. یہ تمام چیزیں جذبات کو دبا دینا، زبردستی بھولنا، اس کو ریپریشن کہا گیا، انٹینشنلی فارگیٹنگ. اس کے بعد اور ایک ہے ریشنلائزیشن، معقولیت، پرفریب توجہ. یعنی اس میں شخص کچھ کام کرنا چاہتا لیکن تھوڑا سا اس میں قبول کرتا، لیکن کام کرو بولے تو آگے نہیں بڑھتا. جیسا مثال کے طور پر مجھے اچھا لکھنا آتا ہے، بھئی یہ لکھ کے بتلاؤ، تو ریسورسز بتلاتا، اب مجھے وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو اس کو ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے، مجھے ڈانس اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے بھائی کر کے بتلاؤ، تو آنگن ٹیڑھا ہے بول، ٹھیک ہے. ارے بھائی وہ انگور میٹھے تھے، پھر توڑ کے دیو، وہ تو انگور کھٹے ہیں، توڑنے سے یعنی توڑنے نہیں آتا. اس طرح سے. اسی طرح بعض وقت کیا ہوتا، رشوت کھانا جرم ہے برابر مجھے معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی چلتا نا. تو ایسی چیزیں بھی ریشنلائزیشن، یہ قسم کا ڈیفنس میکانزم. اس کے بعد اور ایک ہے فینٹیسی، ڈریمنگ، اپنی نامکمل خواہشات کو خواب میں، دن میں خواب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا، یعنی فلی امیجنیٹو ہونا. اس میں کہیں پر بھی پریکٹیکل نہیں ہوتا، خیالات میں چلے جاتے، ایسا ہو رہا، ایسا ہونے والا ہے، میرے خوابوں میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے، اس کو فینٹیسی بولا گیا، ڈے ڈریمنگ بولا گیا. حالانکہ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اونچے سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، لیکن ایکشن ضروری ہے، بغیر ایکشن کی وہ چیزیں فلفل نہیں ہوتی. دوسرا اور ایک ہے ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ کے لفظی معنی ہے مقام کی تبدیلی. عموماً دوسروں پر غصہ نکالا جاتا ہے، رد عمل میں جذبات کے اظہار مقام کو بدل دیا جاتا ہے. ایسی صورتحال کب آتی؟ مثال کے طور پر اگر کسی وجہ سے شخص گھر سے نکلا کسی ڈس موڈ سے، تو اس کا غصہ وہ باہر کسی انسیڈنٹ میں نکالتا ہے. ٹیچرز کی مثال لے لیے، پرٹیکولرلی لیڈی ٹیچرز کی مثال لے
لیے. تو یہ آ گیا دیکھیے اسکرین. نیکسٹ پیج پلیز. لیڈی ٹیچرز کی مثال لے لیے تو گھریلو پریشانیاں وغیرہ ہوتی, پھر ٹیچنگ کرنا بھی ضروری رہتا, پھر وہاں پر وقت پہ جانا بھی ضروری رہتا, وہ تمام غصہ بچوں کو مار کر نکالا جاتا. پیپر ویلویشن کے وقت بھی غصہ رہا تو پیپر کریکشن کرتے وقت نکالا جاتا. تو ڈسپلیسمنٹ, اپنے جو بھی چیزیں ہیں اس کو مقام کو تبدیل کرتے, وہاں پر اظہار خیال گھر میں نہیں کر سکتے, فلاں جگہ نہیں کر سکتے تو دوسری جگہ. نیکسٹ, پروگریشن پروجیکشن بلیمنگ ادرس, اپنی کمزوریوں کا ذمہ دار دوسروں کو بتلانا. یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں کوئی فرد کسی ایسی تکلیف دہ بات, کسی تکلیف دہ بات کو دوسروں سے منسوب کرتا ہے, اس سے دوسرے تعلق نہیں رکھتے. مثال کے طور پر گھر میں چیخ کے بولتا سنتی ہو, ایکچولی یہ نہیں سنتی, ایسا بعض وقت ہوتا. اس کے بعد کمپنسیشن متبادلات, اس کے 2 ورڈز ہیں. ایکچولی کیا ہوتا, ایسا سے کمتری سے باہر آنے کے لیے لفظی معنی ہیں یہ, لیکن عام زندگی میں ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اس کی بھرپائی کی دوسری شکل. اس کو اور اچھے انداز سے سمجھنا ہے تو ایک گورنمنٹ سروینٹ سروس کے دوران اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بیٹے یا بیٹی کو, اس کے بیٹے یا بیٹی کو نوکری دی جاتی ہے. یہ بھی ایک کمپنسیشن ہے, یعنی تلافی. نیکسٹ آئیے ذہنی صحت, مینٹل ہیلتھ. ذہنی صحت ایک عام حالت کا نام ہے جس میں فرد شعوری حالت میں کسی بھی کام کو بہتری سے انجام دیتا ہے. ذہنی صحت معلم اور طالب علم کے لیے ایک زندہ حقیقت ہونی چاہیے. اس کے میننگ کیا ہے؟ ذہنی صحت معلم اور طلباء کے لیے ایک زندہ حقیقت ہونا چاہیے. ذہنی صحت کے لفظی معنی یہاں پر مینٹلی ریڈی رہنا, ہر ایک چیز کو ریسیو کرنا اور اس کے سلوشن کو پیش کرنا, اس میں کسی بھی لحاظ سے نیگیٹو سینس نہیں آنا. تو کمرے جماعت میں ٹیچر اور بچے, اگر ٹیچر جمہوری انداز فکر ماحول میں سچویشن کریٹ کراتا ہے تو ڈیفینیٹلی بچے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ حقیقت ہے اگر دونوں کی ذہنی صحت رہی. کیا مطلب اس کے کہ ٹیچر بھی, کمرے جماعت کا ٹیچر کمٹمنٹ سے رہے, بچے بھی ریسیونگ کے لیے ریڈی رہے. اس کے بعد ذہنی صحت کی خصوصیات. ذہنی صحت کے لوگ یا افراد خود شناس ہوتے ہیں, وہ بدلتے ہوئے حالات میں خود کو ہم آہنگ رکھنے کی مناسب صلاحیت رکھتے ہیں, وہ پختہ اور مستحکم جذبات کے حامل ہوتے ہیں, وہ سماجی ہم آہنگی کی اہلیت رکھتے ہیں. ان اشخاص میں دانشورانہ صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں. مناسب وقت پر وہ لوگ مناسب فیصلے کرتے ہیں, وہ امیجنیٹو تصوراتی دنیا کے بجائے حقیقی دنیا میں رہتے ہیں, وہ عموماً ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, ظاہری ہوتے ہیں, سماجی ہوتے ہیں, سماج میں گھل مل جانے والے ہوتے ہیں, وہ اپنی ناکامیوں کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور غلطیوں کو, ان سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. سر یہ پڑھائے نا کل سر. ہاں میں اسپیڈ میں بول دیا تھا. اب دیکھیے, اب انڈرسٹینڈنگ لرننگ اقتصاد سے ریلیٹڈ ہے. عموماً اقتصابی عمل عوامل کی سلسلہ وار انجام دہی کو کہتے ہیں. مختصر یہ
اکتساب کے معنی ایک عام آدمی لے مین کہتا ہے. ہم ٹیکنیکل ورڈ لرننگ استعمال کرتے ہیں، اکتساب استعمال کرتے ہیں یا آموزش استعمال کرتے ہیں. اکتساب کے معنی بچے کے برتاؤ میں تقریباً مستقل تبدیلی. یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ جو تبدیلی ہے، کردار کی جو تبدیلی ہے، عمل کے ذریعے رونما ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی تقریباً مستقل ہوتی ہے. اس کو لانے کے لیے، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کے لیے بچے کے تجربات اور بچے کی تربیت ضروری ہے. تو برتاؤ کے زیر اثر، برتاؤ کے زیر اثر بچے نے تجربات کیے، تربیت حاصل کی، یہ اس کے لیے اکتساب ہے. مختصر یہ کہ بچے کے برتاؤ میں مناسب تبدیلی لانا اکتساب ہے. بقول بی ایف اسکینر کے اکتساب ترقی کرتے ہوئے برتاؤ کا نام ہے. اب برتاؤ منحنی میں کرس میں اکتساب بچے جو سیکھتے ہیں اس کو پہلے منحنی کے ذریعے بتلایا جائے گا، اس کے بعد اس کی قسموں کے تعلق سے بتلایا جائے گا، کس طرح منتقل ہوتے ہیں، پھر منتقلی کے نظریات کے تعلق سے بتلایا جائے گا، اس کے بعد اکتسابی نظریات کے تعلق سے. اب آئیے اکتسابی منحنی. عموماً 3 قسم کی منحنی ہوتی ہے. اس منحنی کو یعنی گراف کے ذریعے اس منحنی کو ظاہر کرنے والے اڑت اور مارکس ہیں. پہلی منحنی کا نام محدب منحنی، جس کو منفی اسرائی اکتسابی منحنی، نیگیٹیولی ایکسلریٹڈ لرننگ کرو کہا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ بچہ جو ابتدا کا کام اسٹارٹ کیا تو ڈیفینیٹلی اس کو پچھلا کچھ معلوم تھا، تو انیشیل اسٹیج میں سیکھنے کی جو کوشش کیا اس میں آسانی سے ترقی معلوم ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے. آپ محدب اسا دیکھیں، درمیان میں موٹا، کناروں تک پتلا. تو ابتدا میں بچے کو کچھ نالج ہے تو خوشی سے آگے بڑھتا، جیسے جیسے مواد آگے بڑھتا اس کا ریٹ آف لرننگ کمی واقع ہوتی، کیونکہ مواد وہی نہیں رہتا، خالی پچھلا مواد کچھ مدد کرتا. تو یہ کرو منحنی محدب منحنی کہلاتی، یا اس کا اور ایک نام ہے منفی اسرائی منحنی ہے. اب اس کے بعد ایک دم ایک کام نیا ہے، اس سے پہلے بچہ نہیں کیا، ایم ایل ایل نہیں ہے، تو ایسے وقت کام کی جو اسپیڈ ہے بہت ہی دھیمی ہوتی ہے، لیکن دھیما پن آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا آگے جاتا ہے. تو اس کو بولا گیا کانکیو کرو، مثبت اسرائی اکتسابی منحنی، پازیٹیولی ایکسلریٹڈ لرننگ کرو. ابتدائی کام سست تو نیا ہے اس لیے اسپیڈ بہت ہی دھیمی رہی، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتی. اب یہ 2 ٹائپ کی منحنی میں بھی کسی بھی لحاظ سے آگے بڑھنے کے بعد بچہ تھک جاتا ہے، بچہ رک جاتا ہے، بچے کو تھکان ہوتی ہے. ایسے وقت منحنی کو اسٹریٹ لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے. نفسیاتی زبان میں اس اسٹریٹ لائن کو خط مرتفع کہتے ہیں. یہاں پر بچے کو رکنا چاہیے، رک جاتا ہے. اب یہ جو رک جاتا ہے عام فہم زبان میں ہم یہ بول رہے ہیں کہ وہ ایک کام کر رہا تھا اس لیے تھک گیا. بالکل کریکٹ ہے. کمرے جماعت میں اگر ٹیچر پڑھاتا ہے، مثال کے طور پہ لیکچر میتھڈ یوز کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد بچے آہستہ آہستہ پیسی ہو جاتے. کیوں ایسا؟ کہ ایک ہی نوعیت سے کام ہو رہا، تقریر کے ذریعے کام ہو رہا.
تو تھوڑی سی رکاوٹ. اب یہ رکاوٹ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ رکاوٹ کے دوران ٹی بریک لینا چاہیے, تھوڑا سا وقفہ لینا چاہیے, اس کے بعد پھر تدریسی معاملہ اسٹارٹ ہونا. اگر تدریسی معاملہ پھر لیکچر میتھڈ ہی ہے تو اسپیڈ نہیں آتی, تو طریقے کو چینج کرنا. اسی طرح آپ گھر میں اگر کوئی کام کر رہے, پڑھ رہے, میتھمیٹکس کے پرابلمس کر رہے, تو ڈیفینیٹلی کرتے کرتے آپ کو تھوڑی سی تھکان ہوتی, تھوڑا سا رکنا, چہل پہل کرنا, چائے پینا, کچھ اور ایکٹیویٹی کرنا, اس کے بعد پھر مضمون اسٹارٹ کرنا. وہی مضمون اسٹارٹ کریں تو اتنی تیزی نہیں آتی, مضمون کو چینج کرو. اسی طرح ٹیچرز کو کہا گیا, آپ ایک طریقے سے پڑھا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد طریقے کو چینج کرو. اگر کسی وجہ سے میں میتھمیٹکس انڈکٹیو میتھڈ سے پڑھا رہا تھا, استقرائی طریقے سے پڑھا رہا تھا, اکتساب کی منتقلی یا تبادلے کی عموماً 4 قسمیں سمجھی جاتی, 4 قسمیں. ایک مثبت تبادلہ, دوسرا منفی تبادلہ, تیسرا صفر تبادلہ, چوتھا دو جانبی تبادلہ. ہاں, تو مثبت تبادلے کے معنی, مثبت اکتسابی منتقلی کے معنی, کوئی مضمون ہم پڑھ رہے ہیں, نیا مواد سیکھنے کے دوران اگر پچھلا مواد ہماری مدد کرتا ہے تو یہ مثبت انتقال, مثبت منتقلی, مثبت تبادلہ کہلاتا ہے. جیسا ہم فزکس کے پرابلمس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پرابلم سالو کرتے وقت میتھمیٹکس کا استعمال ہوتا, جو ہم کو آلریڈی نالج رہتا, تو تھوڑی سی مدد ہوتی. یہ مدد مثبت انتقال ہے, مثبت تبادلہ ہے. اگر کسی وجہ سے نیا مواد سیکھنے کے دوران پچھلا جو ہم سیکھے تھے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے, ہڈلز ڈالتا ہے, اس کے بعد کلیئر ہوتا ہو, ہڈلز ڈالتا ہے, تو اس کو منفی تبادلہ بولیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں بچوں کو سکھایا تھا PUT, پٹ بولنا. آج کی کلاس میں تختے سیاہ پر BUT لکھا, جیسے لکھا بچہ بول دیا بٹ. یہ بچے کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ پہلے پٹ پڑا تھا وہ, اب اس کو ہم پروناؤنس کریں گے کریکٹ. تو یہ جو ہڈلس ہے, یہ جو رکاوٹ ہے, اس کو منفی تبادلہ بولے. تھوڑی دیر کے بعد اوکے ہوتا. اسی طرح ڈیلی لائف سچویشن میں اگر ایک لڑکا ایک موٹر سائیکل چلاتا ہے اور وہ موٹر سائیکل کے گیئر سامنے دبانے سے آتے ہیں تو وہ سیکھ لیتا. اس کے بعد موٹر سائیکل چینج کرتا, اتفاق سے وہ موٹر سائیکل کے گیئر پچھلے پیر سے, پچھلے کیا بیک سے دبا کر آگے بڑھنا رہتا. چونکہ وہ پہلا سیکھا تھا سامنے دبانا, وہی کوشش کرتا, کیونکہ سامنے دبانے کا جو پریکٹس کیا تھا, اگرچہ کہ بیک لینا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتا, اس کے بعد اوکے ہوتا. تو یہ جو نیا جو ہم نئی دوسری موٹر سائیکل جو خریدے, اس کو بیک گیئرز ڈالنے کا ہے, ہم سامنے کے گیئرز کے بارے میں پریکٹس کریں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی, اس کے بعد اوکے ہو جاتا. تو یہ جو ہرڈلس ہے, اس کو منفی تبادلہ ہوتا. اس کے بعد ہم کچھ سیکھ رہے ہیں, کام سیکھ رہے ہیں یا نیا مواد سیکھ رہے ہیں, اس میں پچھلا مواد نہ تو مدد دیتا ہے نہ تو رکاوٹ ڈالتا ہے. مثال کے طور پر میتھمیٹکس کر رہے, فزکس کر رہے, کیمسٹری کر رہے, اس میں اس سے پہلے جو لینگویج پڑھے تھے, زبان پڑھے تھے, قواعد پڑھے تھے, وہ نہ تو مدد کرتی ہے اور نہ ہی رکاوٹ ڈالتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ بولا مجھے ریاضی میتھمیٹکس کرنا آتی ہے, تو یہ کریکٹ ہے, نان لینگویج کے لحاظ سے کریکٹ ہے, کیونکہ نان لینگویج میں ہم گرامر کو نہیں دیکھتے. تو یہ تبادلہ جو ہے اس کو زیرو بولیں گے, یعنی پچھلا مواد ہم نہ تو مثبت کر رہا ہو نہ تو منفی کر رہا. اس کے بعد دو جانبی, دو جانبی کے معنی, اگر ہم عموماً ہم سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں, اگر ہم کوشش کریں تو بائیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتے, لیکن ابتدا میں صحیح نہیں لکھی جاتی.
اس کو تھوڑا سا مشق کرنا پڑتا ہے. ایکسرسائز کے بعد بائیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو دو جانبی مواد کہا, دو جانبی تبادلہ کہا گیا. اب دیکھیے اکتساب کی منتقلی کے نظریات. ہم ابھی قسمیں پڑھے نظریات میں پہلا ہے مماثل عناصر کا نظریہ, دوسرا ہے تعمیم کا نظریہ, تیسرا ہے نظریے معیار, چوتھا ہے نظریے رد و بدل. پہلا مماثل عناصر کا نظریہ. اس نظریے کو, اس کو تھیوری آف آئیڈینٹیکل ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. اس نظریے کو ایل تھارنڈائک نے معلوم کیا. لیکن اس نظریے میں اڑ کا خیال تھا ہم ایلیمنٹس کے بجائے اگر کمپوننٹس بولے تو بہتر ہوتا, لیکن اس کو ایکسپٹ نہیں کرے, ایلیمنٹس کو ہی ایکسپٹ کیا گیا. تو تھارنڈائک کے مطابق ایک صورتحال سے دوسری صورتحال کی جانب اکتساب کی منتقلی اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک ان دونوں صورتوں میں اجزاء مشترک ہوتے ہیں. یہ تقریباً مثبت ٹرانسفر کے بارے میں بات آ رہی ہے. یہاں پر یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ نیا مواد اگر آپ سیکھ رہے تو پچھلے مواد میں اگر مدد ملتی ہے تو کس میں ملتی ہے, جو کامن ایلیمنٹس ہے اس میں ملتی ہے. پھر اس میں ہم لے سکتے ریاضی کا مطالعہ کر رہے تو فزکس کیمسٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن ہم کو کام آتے ہیں کچھ حد تک. اور ایک یہ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر یہ ایم پی سی بائی پی سی کا جو کانسیپٹ ہے یہ آئیڈینٹیکل ایلیمنٹس کا آئیڈینٹی ایلیمنٹ کی ایک مثال ہے. کیونکہ ایم پی سی بائی پی سی میں میتھس اور باٹنی زوالوجی کو چھوڑ دیے تو کامن ایلیمنٹس کون سے ہیں, فزکس اور کیمسٹری. تو تھارنڈائک کے مطابق کیا ہے, جس حد تک ان دونوں صورتوں میں اجزاء مشترک ہوتے ہیں تو دو اجزاء مشترک ہے, فزکس کیمسٹری, ادھر بھی فزکس کیمسٹری. تو یہ رہا آئیڈینٹیکل ایلیمنٹس. اس کے بعد ہے تعمیم کا نظریہ, تھیوری آف جنرلائزیشن. اس نظریے کو چارلس جیڈ نے معلوم کیا. کسی ایک مضمون کے اکتساب کرتے وقت مثالوں کا سہارا لے کر عام اصولوں کے بارے میں جاننا اہمیت رکھتا ہے. ایسی آموزش یا ایسا اکتساب کی منتقلی عمومی طرز کی ہوتی ہے. اس کی بہترین مثال استخرائی صورتحال. کیا معنی اس کے, چارلس جیٹ کا خیال ہے کہ جرنلائزیشن یا عمومیت اس وقت کی جاتی ہے جبکہ ہم مثالوں میں فیکٹس, حقائق کو, مختلف مثالیں پیش کر رہے حقائق کے ساتھ, تب جو ضابطہ حاصل ہوگا, جو طریقہ کار حاصل ہوگا وہ تمام کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. مثال کے طور پر ہم یہاں پر جو استخرائی صورتحال بول رہے ہیں, تختے سیاہ پر ہم بلیک بورڈ پر ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹرائنگلز اتارے, مختلف الاضلاع, مساوی الاضلاع, قائم زاویہ, مساوی ساخن اتارے. یہ تین ضلعی مختلف تین ضلعی ہے. اب ان کے زاویوں کو میجر کرے تو پوروں کا آنسر 180 ڈگریز آیا. اگرچہ کہ تینوں الگ الگ ہے اور یہ حقیقت ہے, یہ مثلث الگ ہے, وہ مثلث الگ ہے, یہ مثلث الگ ہے, یہ حقائق ہے, لیکن نتیجہ کیا نہیں کر رہا, تمام کا 180. تو اس کو جرنلائز کر رہے ہیں ہم. کیسا جرنلائز کر رہے ہیں, مختلف الاضلاع مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180, مساوی ساخین کا 180, قائم زاویے کا 180. جیسے جیسے ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں بچہ سوچتا, اس کے بعد بولتا تمام تین ضلعی کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے. تو یہ ہے جرنلائزیشن. اب آئیے نظریے معیار یا نظریے مثال. اس کو ڈبلیو سی باگلے نے پیش کیا.
بعض किताबों में वागले लिखा हुआ है, वो रॉन्ग है, बागले है, WC बागले। इस नजरिए में इसने कहा अगर कोई फर्द स्कूल को पाबंदी से जाता है और वो साफ सुथरा रहता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात सिर्फ स्कूल की हद तक महदूद रहती है, तो ये उसका मियार नहीं। ये अच्छी बात उसकी जिंदगी के हर शोबे में अगर इम्प्लीमेंट करता है तो वो आइडियल कहलाता है, मिसाली कहलाता है। उसके बाद नजरिए रद्दो बदल, ट्रांसपोजिशन, और आगे इस नजरिए को, और जरा सा, हाँ, इस नजरिए को अब देखिए यहाँ पर रद्दो बदल, इस नजरिए को गेस्टाल्ट माहिरीन ने, ये नजरिए रद्दो बदल, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन, इस नजरिए को गेस्टाल्ट माहिरीन नफ्सियात वर्दमेर ने पेश किया। इसके माविनत कोहलर और काफका हैं। इस नजरिए में अज्जा की तदरीस के बजाय कुल तस्वुर की तदरीस करना चाहिए और अज्जा को इसका पहलू या एस्पेक्ट करार देना चाहिए। थोड़ा सा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ताल्लुक बसीरती इक्तिसाब से है। तो पहली चीज, गेस्टाल्ट माहिरीन, गेस्टाल्टियंस, मैक्स वर्दमेर, कोहलर और काफका को कहते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसके माने कॉन्फ़िगरेशन या एक पैटर्न है, एक ही हैयत से सोचने वाले। तो ये जो नजरिया है, नजरिया रद्द बदल, इसको पेश करने वाला मैक्स वर्दमेर है। मैक्स वर्दमेर को गेस्टाल्ट स्कूल का बानी भी कहा जाता है। इस नजरिए के मुताबिक कुल यानी होल पार्ट इंपॉर्टेंसी रखता है। इनकी नजर में कुल काबिल कबूल है। मुकम्मिल सूरत हाल को देखते हुए ज़हनी अमल को इस्तेमाल करते हुए मसले का हल करना, पहले हालात का जायजा लेना, मुकम्मिल हालात का जायजा लेना। तो इनके पास होल यानी होल, WHOLE, तो WHOLE होल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट कॉन्सेप्ट उसका ही पार्ट रहेगा, यानी मुकम्मिल सूरत हाल का जायजा लेना और एक्शन के लिए जहनी अमल को इस्तेमाल करना। इसके बाद है इक्तिसाबी नजरियात, थीरीज ऑफ लर्निंग। पहला है सही व खता का नजरिया, जिसको नजरिए रब्तियत कहा गया, ट्रायल एंड एरर, थीरी ऑफ कनेक्टिविटी। दूसरा है मियारी मशरूतियत और आमली मशरूतियत, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया। उसके बाद बसीरती इक्तिसाब है। उसके बाद समाजी इक्तिसाबी नजरिया। ये 4 इक्तिसाबी नजरियात है। मुझे जितना मालूम है, डिप्लोमा और बीएड के लोगों को ये 4 नजरियात के ताल्लुक से मुकम्मिल मालूमात है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। अगर आप लोग बोले नहीं हर एक की तफसील बोलो बोलो, तो हर एक की तफसील भी बोलता हूँ। वो खाली एक्सपेरिमेंट्स है, वो उनकी एक्सपेरिमेंट्स एग्जाम में नहीं आते, पॉइंट्स आते। प्लीज रेस्पॉन्ड मी। ये जो ट्रायल एंड एरर है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनसाइट लर्निंग है, सोशल लर्निंग है, इससे रिलेटेड जो वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करे वो बोलना चाहिए, या उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो बोलना चाहिए। ये देखिए, पहला ट्रायल एंड एरर, इसको थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी भी बोलेंगे। इसको EL थांडाइक ने 1913 में मालूम किया। इस नजरिए को यस टेंस टू आर कहा जाता है, महज रद्द अमल का नजरिया कहा जाता है। तो इस नजरिए का हमको क्लासरूम सिचुएशन में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन, तो पहली चीज तो ट्रायल एंड एरर तरीके नजरिए के लिहाज से थांडाइक ने 2 किस्म के खवानीन, इक्तिसाबी खवानीन बतलाए।
पहले को इब्तिदाई खवानीन कहा जाता है, इब्तिदाई इक्तिसाबी खवानीन, दूसरे को सानवी इक्तिसाबी खवानीन। लेकिन हम इन जनरल इब्तिदाई खवानीन को लॉस ऑफ लर्निंग के नाम से याद करते हैं, जो 3 है: कानून आमदगी, कानून तासीर, कानून मश्क, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 खवानीन को तमाम लोग एक्सेप्ट करें, इसलिए नजरिया कानून या लॉ बन गया। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव डोमेन और मोटार स्किल्स बहुत ज्यादा काम करते, कॉग्निशन कम इस्तेमाल होता, यानी जहनी सलाहियतें प्राइमरी लेवल पर बहुत कम इस्तेमाल में आती। मोटार स्किल्स और बच्चे के अफेक्शन जो टीचर के साथ होते हैं या सब्जेक्ट के साथ होते हैं। फिर ईएल थांडाइक ने ये जो 3 इब्तिदाई खवानीन या इक्तिसाब के खवानीन जो है, इसको देखते हुए मजीद जिमनी खवानीन निकाले। वो जिमनी खवानीन की तादाद 5 है। उसमें पहले को बोला गया लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस, दूसरे को बोला गया लॉ ऑफ मेंटल सेटअप, तीसरे को बोला गया लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, चौथे को बोला गया लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, पांचवें को बोला गया लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ये 5 को जिमनी खवानीन बोलेंगे। असल खवानीन 3 है, जिसको लॉस ऑफ लर्निंग बोलेंगे। वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब उसके बाद आइए मियारी मशरूतियत, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको आइवन पावलो ने 1909 में पेश किया। इसके मुताबिक ये एक ऐसा अमल है जिसमें मसनवी महिज या मशरूत महिज, जिसको हम घंटी बोलेंगे, वो फिक्री महिज बन जाता है। इसका इतलाक बच्चों की अच्छी आदतों को फरोग दिया जा सकता है, बुरी आदतों को तर्क किया जा सकता है। तीसरा, मुस्बित रवैये का फरोग होता है। चौथा, जानवरों की तरबियत होती है। उसके बाद आइए आमिली या ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको बीएफ स्किनर आमिली ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने अपनी किताब 1938 में जो तहरीर की थी, उसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें इसको डिटेल बतलाया, ये बतलाया कि बच्चा जो इक्तिसाब करता है सिर्फ और सिर्फ तहरीक की वजह से करता है, प्रॉपर मोटिवेशन की वजह से करता है। अब यहां पर अक्सर बिट कौन से आते, इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बोला, और एक पॉइंट क्या रहता, यस टेंस टू आर, यस टाइप और आर टाइप। यस टेंस टू आर बोले तो ट्रायल एंड एरर मेथड से लिंक रहता। यस टाइप के माने मियारी मशरूतियत। मियारी मशरूतियत जिसको आइवन पावलो ने पेश किया, उसके नजरिए का नाम यस टाइप कहा जाता है, यस स्टिमुलस टाइप। बीएफ स्किनर आमिली मशरूतियत जो पेश किया, उसको आर टाइप, कैपिटल आर टाइप कहा जाता। अब यहाँ पर बाज वक्त एग्जामिनेशन में एक बिट तो रहता, वो यस टेंस टू आर रहता या यस रहता या आर रहता। हम कैसा याद करना, एक दूसरे से कोइंसाइड हो गए तो कैसा। तो पहली चीज, यस टेंस टू आर के माने क्या है, स्टिमुलस टेंस टू रिस्पांस।
یعنی جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو اس کا جوابی عمل کیپٹل آر کی شکل میں دیتے ہیں. تو بلی نے بھی سامنے گوشت کو دیکھ کر بھوکی تھی, گوشت کو دیکھ کر فریکوینٹ وزٹس وغیرہ لی. تو گوشت جو اس کا غذا تھی وہ مقصد نہیں بلکہ مہیج بن گیا تھا. مہیج کی جتنی شدت رہی ریسپانس بھی اتنا رہا. یعنی مہیج اور ریسپانس دونوں ایک دوسرے سے یہاں پر لنک ہوئے. یہ جتنا یعنی ڈائریکٹلی پروپورشنل, یہ جتنا شدت سے رہے گا ریسپانس بھی اتنا رہے گا. اس لیے ٹرائل اینڈ ایرر یا تھیوری آف کنیکٹیوٹی کو یس ٹینس ٹو آر سے جانا جاتا ہے. معیاری مشروطیت کو کیپٹل یس سے کیوں جانا جاتا, حالانکہ اس میں بھی تو ریسپانس ہوتا نا. اس کو کیپٹل یس سے اس لیے جانچا جاتا کیونکہ ابتدا میں جو غذا ہے جس کو اسٹیمولس بولے اس کو دیکھ کر کتے نے جواب دیا لعاب کی شکل میں. اس کے بعد ہم کیا کریں, غذا کے ساتھ گھنٹی بجائے. گھنٹی کو کنڈیشننگ بولے یا مصنوی بولے. غذا کے ساتھ گھنٹی, تب بھی ریسپانس آیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرے, صرف غذا نکال دیا, صرف گھنٹی بجائے, تب بھی لعاب کی مقدار آئی. ایکسپیریمنٹ کے طور پر آئیون پاولو نے دیکھا تینوں کیسز میں بھی لعاب کی مقدار وہی تھی. تو یہاں پر غذا جو اس کا اصلی مہیج تھا گھنٹی بن گئی, یعنی گھنٹی اصلی مہیج ہو گئی, اس پر بھی اتنا ہی ریسپانس ہوا. تو یہاں پر اس شخص نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ بچوں کو اگر ہم کنڈیشننگ رکھتے ہیں, بیٹا اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ دیں گے, تو وہ چیز کے حاصل کرنے میں یا اس سزا سے بچنے کے لیے, شاباشی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو یس سے جانا جاتا. اسی طرح بی ایف اسکینر کے نظریے کو کیپٹل آر سے جانا جاتا. کیپٹل آر ریسپانس, حالانکہ اس میں بھی اسٹیمولس ہے, حالانکہ اس میں بھی بھوک ہے. ایک بھوکے چوہے کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے, اس کو غذا نظر نہیں آتی. وہ بلی میں نظر آئی, اس کو یہاں پر نظر نہیں آتی. وہ بھوک کی وجہ سے آڑی ماڑی پھرتا, وہاں پر فریکوینٹ وزٹ لیتا, اتفاق سے لیور دب جاتا, تو اوپر سے نیچے غذا آتی. تو چوہا غذا کہاں سے آئی نہیں دیکھتا, امیڈیٹ غذا کھا لیتا, کیونکہ ایکشن کرا تھا, وہ آر کرا تھا, وہ چیز آ گئی. پھر سیکنڈ ٹائم بھی رہا تو انہیں اوپر نہیں دیکھتا, پھر وزٹ لیتا. تو پہلے عمل کرتا کیپٹل آر, تو اس لیے اس کو آر سے جانا جاتا. پھر بی ایف اسکینر نے یہ کیپٹل آر کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیچنگ مشین بنائی. ٹیچنگ مشین تعلیمی میدان میں بچوں کے لیے مشغلاتی طریقے تدریس ہے, جس میں بچے خود سے اکتساب کرتے ہیں. اس میں صرف ڈائریکشن دیا جاتا ہے. ٹیچنگ مشین کی مثال آپ ایسا سمجھیے ریل کے ڈبوں جیسی. بچوں کو یہ کہا جاتا کہ ریل کے ڈبے جو نظر آ رہے اس کے اندر یا تو چاکلیٹ ہے یا تو کہانیاں ہیں یا کچھ ہے, جو آپ چاہ رہے وہ چیز وہاں پر ہے. لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا. عمل کیا, بٹن دبانا ہوگا. جیسے بٹن دبائیں گے ڈھکن کھلے گا. آپ جو چیز چاہ رہے چاکلیٹ وہ مل جائے گا. نہیں, آپ جو چیز چاہ رہے وہ نہیں ملی تو کم از کم ہدایت ملے گی. اگر آپ کو فلاں چیز چاہیے تو ہرا بٹن دبائیے. تو اس طرح سے یہاں پر آر کو اہمیت دی گئی. اب آئیے بصیرتی اکتساب, انسائٹ لرننگ. اس نظریے کا دوسرا نام گیسٹالٹ پرنسپل ہے. جن ماہر نفسیات نے پیش کیا وہ جرمنی سے تعلق رکھتے تھے, جن میں میکس ورد مین, کوہلر اور کافکا ہیں. یہ تینوں کو ہی گیسٹالٹینس کہا گیا. اس میں فادر آف گیسٹالٹینس یا گیسٹالٹسکس میکس ورد مین ہے, اور بصیرتی اکتساب کے لیے چمپانزیز پر تجربہ کرنے والا کوہلر ہے. اس کی صراحت اس نے اپنی کتاب
جس کو 1920 کی دہائی میں لکھی مینٹالٹیز آف ایپس یا بیہیویئر آف ایپس کی شکل میں تحریر کیا. اس کا جسٹ یہی ہے کہ بصیرت اصلی صورتحال کا اچانک طے شدہ اور فوری علم ہے. یعنی فرد اپنے پورے حالات کو اپنی دماغی قوت سے اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے, اس کے بعد ہی اس کے مطابق کام کرتا ہے. اس کا تعلیمی میدان میں اطلاق: نمبر 1, کل اجزاء کے مجموعے کے مقابلے بڑا ہوتا ہے, یعنی صورتحال کا مکمل جائزہ. دوسرا, یہ نظریہ طلباء کی عقل, تخیل اور قوت استدلال میں اضافہ کرتا ہے. یہ اصول بچوں کو کوشش یا جد و جہد کر کے علم کے حصول کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ریاضی جیسے مضامین کے اکتساب میں فائدہ مند ہوتا ہے. اس نظریے کے مطابق پہلے بچہ سوچ و فکر کرتا ہے, اس کے بعد عمل کرتا ہے, یعنی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے عمل کی جانب بڑھتا ہے. یہ اصول رٹنے کے عمل کو کم کرتا ہے. رٹنے کا عمل افیکٹو ڈومین سے تعلق رکھتا. نیکسٹ ہے سماجی اکتساب. اس نظریے کو البرٹ بندورا نے پیش کیا 1971 میں. اس نظریے کو سماجی مشاہدے کا نظریہ یا ماڈلنگ تھیری بھی کہا جاتا ہے. یہاں یا اس نظریے کا جسٹ یہی ہے کہ اس میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی انسان سماجی حیوان ہے, سماج سے ہی تمام تر چیزیں سیکھتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل, چھوٹا بچہ, پرائمری اسکول کا بچہ, اسکول کے تدریس کی عمل کے دوران جو چیزیں دیکھتا ہے, دوسرے دن صبح میں اٹھ کر بچہ یا بچی ارلی آورس میں اٹھ کر ایک دن پہلے جو ٹیچر ایکٹنگ کر کے بتلائے تھے, کسی چیز کو ایکٹیویٹی سے کروائے تھے, اس انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی نقل کرتا اور امیٹیشن کرتا. مثال کے طور پر ٹیچر نے پولیس یا فوجیوں کی ایکٹنگ کر کے بتلائے, چارٹ کے ذریعے بتلائے, تو وہ دوسرے دن صبح لکڑی کو کھاندے پر رکھ کے لیفٹ رائٹ کرنا شروع کرتا. یا الماری کے اوپر لکھے جیسا ایسا کلاس میں نام پکارتے, اے نشاد کمان اسٹینڈ اپ, کمان ٹیل می. یہ جو ٹیچر وہ ورڈز بولتے نا, صبح اٹھ کر ماں باپ سوتے رہتے, 5-6 بجے بچے اٹھ کر, 4-5 بجے بچے اٹھ کر یہ ایکٹنگ کرتے, تو بچہ کاپینگ, امیٹیشن, یہ تمام چیزیں سماج سے سیکھتا ہے. اس طرح ہم یہاں پر رکیں گے.